हिसारे मोहब्बत। इस नावल को तहरीर किया है फ़ायज़ा इफ्तिखार ने। हाँ, तो क्या बातें हो रही थीं मेरे आने से पहले। कोई ख़ास नहीं बाजी, वैगमा ने लहरा के कहा। अम कह रहा था कि दुल्हन का शादी का जोड़ा अम तैयार करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा अम ने पहनी थी और वो हमारी चाची ने बनाई थी। भाभी कहता है वो वलीमे पे साड़ी पहनाएगा अपनी बहू को। लो, यहाँ तो शादी का जोड़ा तक तय हो गया। वो एक बार फिर हत्थे से उखड़ गई। अब भी मुझे बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? कार्ड भिजवा देते घर पर शादी से एक दिन पहले, बल्कि वो भी ना भेजते तब भी मैंने बेगैरत बन के आ ही जाना था। दिल पे चाहे कितनी बड़ी चोट लगी हो, अपने ऑन को सहरे में देखने का मौका हाथ से कैसे जाने देती। हाँ, उससे बड़ा तमाशा तो जैसे दुनिया में हो ही नहीं सकता। अंदर कमरे में ये तकरार सुनता ऑन बड़बड़ाने लगा। मुझे सहरे में ना देखा तो समझो 8वां अजूबा देखने का सुनहरी मौका हाथ से निकल गया। हाय मेरी अम्मा, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी ये नाकदरी। अब वो सूसू करके रोने लगी। ये औकात है मेरी मैके में। नी निगत, तू भी किसकी बातों में आके इतरो आंसू बहा रही है? माँ की बात का एतबार नहीं है क्या? शादी का जोड़ा क्या खाकते होना है? अभी तक लड़की देखने तो घर से कदम बाहर नहीं निकाला। जोड़ा क्या खंबे को पहनाएंगी दोनों? बस ऐसे ही अपने अपने अरमान निकाल रही हैं। घर पे बैठे बैठे अरमान निकलते हैं भला? अरे कुओं में बांस डलवाना पड़ते हैं, तब कहीं जाके अच्छी लड़की मिलती है। अब कुओं में से दरियाफ्त शुदा मगवियात में छांटी होगी मेरे लिए। ऑन बिदक उठा। आपका ख्याल कहाँ है अम्मा? निगत ने हुस्ना को कतई लिफ्ट ना कराते हुए डायरेक्ट उनसे पूछा। ख़ानदान से लाना चाहती हैं ऑन की दुल्हन या बाहर से? ख़ानदान में ढंग की लड़की है कौन सी? उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। जो करीब की हैं वो जोड़ की नहीं, जैसे चचाओं की लड़कियां, तुम्हारी बेटी, ये सभी ऑन से बहुत कम उम्र हैं। और जो जोड़ की हैं वो किसी काम की नहीं। ज़ुबैदा की तो वैसे 3 पोतियां हैं और तीनों दूध सी सफ़ेद। दादी की बहन ज़ुबैदा की 3 पोतियों का जिक्र सुनकर ऑन का सांस रुकने लगा। लेकिन हैं बड़ी मोटी, मैदे की बोरियां। उनके अगले फ़िक्रे ने ऑन का रुका हुआ सांस बेहाल किया। फिर तुम्हारे चचाजाद भाई की लड़की है। हाँ, वो है तो दुबली पतली, पढ़ी लिखी है, मगर चश्मा कितना मोटा लगाती है। कोई बात नहीं अम्मा, अब तो लेंस लग जाते हैं। शायद निगत को वो ज़्यादा पसंद थी। अब लेंस लगाने का फ़ायदा? 16 साल से चश्मा नाक पे चढ़ा है, नाक के बांसे पे घड़ा पड़ चुका है। रहने दो तुम। हुस्ना ने उसे रद्द कर दिया। ख़ानदान से ही लाना है तो मेरे भाइयों की बेटियां क्या कम हसीन हैं? उन्होंने अपना मैका पेश किया, जिस पे हस्बे तवक्को दादी और निगत भड़क उठी। हाँ, कम हसीन हैं, निगत ने बेधड़क कहा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। तौबा, फीके सांवले रंग, सूखी चमड़ी, बदरौनक हाथ पैर, वो कोई लड़कियां हैं? ये आप ज्यादती कर रही हैं निगत आपा। हाँ, उनकी रंगत सुर्खो सफ़ेद नहीं, पर नमक कितना है चेहरे पे। इतना नमक हमने क्या करना है भाई? नमक हलाली तो करवानी नहीं, और वैसे भी नमक की ज्यादती से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अपने मजाक से खुद ही लुत्फानंदोज होते हुए उन्होंने कहका लगाया। तुम्हें लाने कौन दे रहा है? दादी ने तमस्खर उड़ाया। बस ये तय हो गया कि लड़की तो ख़ानदान बिरादरी से बाहर की आएगी। निगत ने खुद ही तय कर लिया। आप तो जानती ही हैं ये काम कितना मुश्किल है। हफ्तों नहीं महीनों, बल्कि कभी कभार सालों लग जाते हैं। अम्मा, आप तो खैर हैं ही सीधी सादी, ज़माने की चालाकियाँ नहीं समझती, और भावजे हमारी अल्लाह के फजल से वैसे ही अकल से पैदल हैं। कहीं जल्दबाजी में किसी गलत जगह रिश्ता जोड़ बैठे तो। इसलिए मैं आपके साथ हूँ, फिक्र ना करें। नबीला के अब्बा को फ़ोन कर देती हूँ, बच्चों को यहीं छोड़ जाएं, वरना वहाँ उनका कौन ख्याल रखेगा। शुक्र है आजकल स्कूल कॉलेज से भी छुट्टियां हैं। उनकी तरफ से मुतमईन होकर आराम से आप लोगों के साथ रोज़ निकल जाया करूँगी। ये प्रोग्राम सुन के जहाँ हुस्ना और वैगमा के हाथों के तोते उड़े, वहाँ कमरे में बैठे ये मुज़ाकरात सुनते ऑन की भी सिट्टी गुम हो गई। और तो और दादी भी सटपटा के रह गईं। बेटी से लाख मोहब्बत सही, मगर दामाद से उतनी ही चिढ़ थी
اور جانتی تھی نگت کے پیچھے پیچھے وہ بھی ڈیرے یہیں جما لے گا۔ دوسرا وہ نگت کے ناز نخروں سے بھی عاجز آ چکی تھیں، حالانکہ عادتیں بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ انہی کا تھا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ جانتی تھیں اون شور شرابے اور ہنگامے سے چڑھتا ہے، جبکہ نگت کے بچے اتنے ہی ہنگامے پرور تھے۔ اب ایسی بھی آفت نہیں آئی کہ راتوں رات اون کا نکاح پڑھوانا ہے۔ جلدی کا کام نہیں کرنا ہم نے بھائی، اس میں نہ برکت نہ سواد، اور تم کیوں اپنا گھر بار بھلا کے ان کے لیے یہاں آن بیٹھو؟ کسی نے احسان ماننا ہے تمہارا؟ جب بھی کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہوا کرے گا تمہیں لیتے ہوئے جایا کریں گے، فکر مت کرو۔ بڑے سبھاؤ سے انہوں نے اس کے ارادوں کے آگے بند باندھے۔ میں رحمان کو صدا بلاوا بھیجتی ہوں، ہماری خاندانی وچولن ہے، پر سوائے نگت کے رشتہ کرانے کے بیچاری کو اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ بخشے ان کے ابا خود ہی مکس مٹھائی کا ڈبہ تیار کرا لائے۔ چلو اماں جی، آج پہلی بار آپ نے کو کسی اچھے نام سے تو پکاری، میٹھا میٹھا مٹھائی۔ ویگما خوش ہو گئی۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ کون سا والا مٹھائی ہے، اور بابی کون سا والا، اور ملتانی والا بھی کون سا مٹھائی ہے؟ یہ تو وہ پتیسا ہے جو داڑھوں میں چپک کر رہ جاتا ہے۔ انہوں نے نخوت سے کچن کی جانب جاتی حسنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ملتانن وہ میسو ہے جو ڈبے میں پڑا پڑا اکڑ جاتا ہے مگر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور تو موتی چور کا ایسا لڈو ہے جو چور چور ہو کے بکھر جاتا ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ آپ کو تو ہمارا قدر ہی نہیں اماں جی۔ ویگما مایوس ہو کے اٹھ گئی اور اون اپنی دادی کے اس ماہرانہ تجزیے پہ اش اش کر اٹھا۔ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی باقاعدہ مہم کا آغاز ہو چکا تھا۔ خاندان میں آس پڑوس میں سب کو اس نئی سرگرمی کا پتہ چل گیا۔ ملتان والی چچی کے فون بھی آنا شروع ہو گئے۔ صدقے تھی ماشاءاللہ کوئی کڑی پسند آئی میرے شہزادے کے لیے۔ اماں جی تسا حکم تے وسو، میں بھک تو بھک کڑی ویکھیاں، اپنا سوڑا ملتان بھرا پٹا، اور میں بھری پٹی ملتان والیوں سے۔ دادی نے فون پہ ہی ہاتھ جوڑے۔ اب کی بار تو میں کسی لاہورن نے اڈا لاؤں گی۔ ہاں جی خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے، حسنہ زیر لب گنگنائی۔ اگلا فون حسنہ کی بہن یعنی اون کی خالہ کا کینیڈا سے آیا۔ آپا، ابا جان نے بتایا ہے کہ آپ اون کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ واقعی اپنا اون اتنا بڑا ہو گیا، محبت اور شوق ان کے لہجے سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ یہاں میری نظر میں چند بہت اچھی لڑکیاں ہیں، آپ کہیں تو بات چلاؤں؟ یہاں؟ حسنہ چونکی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کینیڈا میں؟ ارے حمیرہ خدا کا خوف کرو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کے لیے فرنگن اٹھا لاؤں؟ غصہ تو بہت آیا انہیں، مگر اپنی ساس کے خوف سے آواز دبا کے بولیں کہ کہیں ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تو وہ لتے لے لیں گی، حمیرہ کے بھی اور اس کی 7 نسلوں کے بھی، کہ بس توبہ۔ اوہو آپا، کینیڈا میں صرف فرنگی ہی تو نہیں بستے، اچھی خاصی ہوا کرتی تھیں آپ، سسرال کے رنگ میں رنگ گئی ہیں۔ حمیرہ نے بھی اکتائے ہوئے انداز میں کہا، میں تو اتنے سالوں سے یہاں مقیم ہوں، ایسے ہی بہت سے پاکستانی اور انڈین گھرانے عرصے سے یہاں سیٹل ہیں اور بہت خوشحال اور نیک نام بھی ہیں۔ ہاں مسئلہ ہے تو صرف بچیوں کے رشتے کا۔ ایک تو ہمدانی صاحب ہیں، فاسٹ فوڈ کی چین ہے ان کی کینیڈا میں، بڑی بیٹی کی شادی کی تو لڑکے والوں کی پوری نسل سوار کے رکھتی، دوسری بیٹی کو بھی بہت دیں گے تو صحیح، مگر دے کر رخصت بھی کریں گے یا وہیں اپنے پاس رکھ لیں گے شوہر سمیت؟ ہاں یہ تو ہے، حمیرہ نے بنا کسی تذبذب کے اقرار کیا۔ لیکن آپا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، سچ میرا تو دل دکھ گیا تھا جب آپ نے اون کی ملازمت کا بتایا، ایسا شہزادوں سا لڑکا اتنا لاڈلا اور چند ہزار کی نوکری کے لیے مارا پھرتا ہے، یہاں بات بن گئی تو ٹھاٹ سے ریسٹورنٹ چلائے گا، کینیڈا جیسے مہنگے ملک میں اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بہت بڑی بات ہوتی ہے آپا۔ بس رہنے دو حمیرہ، نئی پٹیاں مت پڑھاؤ، مشینوں کے دیس میں رہ کے تم بھی مشین ہی بن گئی ہو، پیسہ کمانے کی مشین، صرف پیسے کی زبان ہی سمجھ آتی ہے تمہیں، اپنے جگر گوشے کو کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ بہت خود غرض ہو آپا،
بیٹے کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتی، صرف اپنا خیال ہے۔ اور پھر وہاں میں بھی تو ہوں گی، کیا میں اون کی ماں نہیں؟ میں نے اپنی اولاد کی کمی ہمیشہ اون کی ذات سے پوری کرنا چاہی، حالانکہ وہ کتنا دور ہے مجھ سے۔ اور آپا، تم ہی تو کہتی تھی کہ اون تمہارا بھی بچہ ہے۔ پھر اگر اتنے سال تمہارے پاس رہنے کے بعد اب وہ اگر میرے پاس آ جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس بہانے اس کا رشتہ وہاں کرانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حسنہ سارا معاملہ بھاپ گئی۔ دیکھو حمیرہ، اون مجھ اکیلی کا تو بیٹا نہیں، اس کا باپ، چچا، دادی اور نانا بھی، اس میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ پھر بھی تم باضد ہو تو ایسا کرو، ایک ایک کر کے ان سب کو منا لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ یہ وہ کام تھا جو حمیرہ مر کے بھی نہ کر سکتی تھی، اس لیے مایوس ہو کے فون رکھ دیا۔ کیا پھونک رہی تھی کانوں میں؟ اگرچہ حسنہ نے بہت آواز دبا کے بات کی تھی، لیکن شاید دادی کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ گفتگو گرما گرم ہوئی ہے، اس لیے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے وہ ٹو لینے لگی۔ کچھ نہیں، بس پوچھ رہی تھی کہ اون کی شادی کا سلسلہ کہاں تک بڑھا۔ وہی بتا رہی تھی کہ 2 ہفتوں میں 6 لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن اپنے اون کے لائق ایک بھی نہیں جچی۔ اے تم تو لڑ رہی تھیں اپنے بہن سے۔ وہ اس غلط بیانی پہ سیخ پا ہو گئیں۔ اصل بات نہیں بتانی تو نہ صحیح، جھوٹ بول کے کیوں پھٹکار لیتی ہو منہ پہ؟ پہلے کون سا نور ٹپک رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا، خالہ رحمتن کی آمدن نے دونوں کی توجہ کھینچ لی۔ ہاں خالہ، کہو اب کیا سوغات لائیں؟ ابھی تو پچھلی والی حلق سے نہیں اتری، حسنہ نے طنزیہ کہا۔ کیا پھونک رہی تھی کانوں میں؟ اگرچہ حسنہ نے بہت آواز دبا کے بات کی تھی، لیکن شاید دادی کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ گفتگو گرما گرم ہوئی ہے، اس لیے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ٹو لینے لگیں۔ کچھ نہیں، بس پوچھ رہی تھی کہ اون کی شادی کا سلسلہ کہاں تک بڑھا۔ وہی بتا رہی تھی کہ 2 ہفتوں میں 6 لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن اپنے اون کے لائق ایک بھی نہیں جچی۔ تم تو لڑ رہی تھی اپنی بہن سے۔ وہ اس غلط بیانی پہ سیخ پا ہو گئیں۔ اصل بات نہیں بتانی تو نہ صحیح، جھوٹ بول کے کیوں پھٹکار لیتی ہو منہ پہ؟ پہلے کون سا نور ٹپک رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا، خالہ رحمتن کی آمد نے دونوں کی توجہ کھینچ لی۔ ہاں خالہ، کہو اب کیا سوغات لائیں؟ ابھی تو پچھلی والی حلق سے نہیں اتری، حسنہ نے طنزیہ کہا۔ تجھے تو شرم بھی نہیں آئی رحمتن؟ کس ڈھیٹ پنے سے دوبارہ پان کی جگالی کرتے آن مری ہے؟ نہ تجھے خوف نہیں آیا میرا کہ اون کے لیے ایسی لڑکیاں دکھانے پہ میں تیرا کیا حشر کروں گی؟ تجھ پہ تو مجھے تپ ہی بڑی ہے، کوئی رچ کے کالی، کوئی دبا کے موٹی، کسی کا جبڑا پورے کا پورا ہوٹوں کے شوکیس پہ سجا ہوا، اور وہ پیس جو پرسوں دکھایا تھا، اس کے بعد تو تیرا قتل بھی مجھ پہ واجب ہو گیا ہے۔ دادی کے جلال کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے رحمتن نے اپنے رنگ اڑے برقعے کے بٹن کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیوں آپا جی، پرسوں والی لڑکی میں کیا برائی تھی؟ نہ موٹی نہ کالی، دانت بھی سارے کے سارے اندر تھے۔ ہاں، دانت بھی اندر تھے اور آنکھیں بھی، انہوں نے فوراً کہا۔ رحمتن کے آتے ہی ویگما بھی فوراً نیچے آ گئی۔ خو تم یہ کیسا اونگا مونگا لڑکی دکھاتا ہے خالہ؟ وہ بھی آتے ہی رحمتن پہ چڑھ دوڑی۔ اچھی بلی سونی کڑی تھی۔ رحمتن بھی اپنے بیان پہ ڈٹی رہی۔ تم لوگوں کی نظروں میں تو کوئی جچتی ہی نہیں، ایک سے ایک لڑکی دکھا چکی ہوں۔ سونی، تم کو کیا پتا حسن کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہمارے پکور پشاور چلو تو بتاتا ہے تم کو۔ حسن تو وہ ہوتی ہے، ہمارے خاندان میں ایسا لڑکی ہے کہ دیکھو تو جی نہ بھرے، پر اماں جی مانے تب نا۔ اتنے میں اون اپنے کمرے سے نکلا۔ لاؤنج میں سجی محفل دیکھ کے ذرا ٹھٹکا۔ لو، اب سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع۔ وہ بڑبڑایا، گھر سے جا رہا ہوں یا گھر سے آ رہا ہوں؟ سوالات، نصیحتوں اور ہدایتوں کا ایک مقابلہ شروع ہو جاتا تھا سب کے درمیان۔ اس نے ذرا کنی کترانے سے گزرنا چاہا، اگرچہ یہ خدشہ تب بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی آواز دے کے روک لے گا، اور ہفتے میں چھٹی کا واحد دن گھر پہ آرام سے گزارنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ منظر کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کی جاتی، لیکن حیرت کے مارے اس کے بڑھتے قدم تھم سے گئے جب رحمتن کے لتے لینے میں مصروف تینوں خواتین میں سے ایک نے بھی کمرے سے اس جانب آتے اون کا نوٹس نہ لیا۔
वो कर्दन वहाँ रुका और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर मुँह से लगा ली। कहीं से पानी मिक्स करने की हिदायत नशर ना हुई। उसके गले में यख पानी का फंदा सा लग गया। कुड़ी तो ऐसी हो रहमतन कि हमारा घर जिगर जिगर कर उठे। इतनी सोनी, इतनी मलूक ये दादी थी। निरा हुस्न ही ना हो, तरीका सलीका भी होना चाहिए। ये हुस्ना का इजाफा था। सलीका शुआर, सुघड़ और माकूल हद तक तालीम याफ्ता भी। और खाला लड़की बहुत मोहब्बत करने वाला हो, सबसे घुल मिलकर रहने वाला। हमारा एक ही बच्चा है, सबकी आंखों का तारा। ऐसा ना हो कि बदबख्त लेकर अलग ही हो जाए। जब बोलेगी मनहूस ही बोलेगी। वैगमा की बात पे दादी ने खरका। ऑन ने ज़ोर से फ्रिज बंद किया। तब भी कोई मुतवज्जो ना हुआ। किचन में जाके बिला वजह देगचियों के ढक्कन उठा के देखने लगा, लेकिन कोई माँ सदके भूख लगी है कहता अंदर नहीं भागा। ऑन को अजीब सी आज़ादी का एहसास हुआ। वो कलांचे भरता मंजर की जानिब भागा। तू ठीक कहता था यार, तू ठीक कहता था। ज़िंदगी में पहली बार तूने बिल्कुल ठीक कहा मेरे यार। वाकई मेरे मसले का हल ये है कि उन सब की तवज्जो मुझसे हटकर किसी दूसरी जानिब हो जाए। और पता है, अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं है और उसने तवज्जो बांट भी ली। सच है, बीवी ही मर्द के दुख सुख की साथी होती है, सारा दर्द बांटती है। किसकी बीवी? उसे ऑन की ये बेसरोपा बातें समझ में ना आती। मेरी बीवी और किसकी? दूसरे की बीवियों से दुख सुख बांटना क्या मैं अच्छा लगूंगा? रातों रात तुम्हारी बीवी भी उग आई। काश काश ऐसा हो सकता वो रातों रात मेरे सहन की किसी क्यारी में उग आती। काश ऐसा हो सकता ताकि मेरा मसला जल्द अज जल्द हल हो, मैं भी दुनिया में कुछ करने के काबिल बनूं। अभी तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ सबकी आंखों का तारा और कलेजे की ठंड बनने के लिए आया हूँ। तो क्या मेरे शादी वाले मशवरे पे तुम संजीदा हो गए? सच बताऊं तो नहीं। तुम्हारी किसी बकवास को मैंने कभी इतनी अहमियत नहीं दी कि संजीदा होता फिरूं। ये तो मौजूदाती तौर पे अचानक ही मेरा सारा ख़ानदान मुतफ़िक़ा तौर पे संजीदा हो गया है मेरी शादी कराने के लिए। अब तो 2 हफ्तों से बिला नागा रिश्ते भी देखे जा रहे हैं। ये इंकिशाफ खासा शर्मा ले जा के किया गया। 2 हफ्ते और तू मुझे अब बता रहा है? जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। मंजर तड़प गया। दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बैल मुंडे चढ़ेगी या नहीं। आज मुझे अचानक सालों की नज़रबंदी के बाद आज़ादी का जो एहसास हुआ है, उसने मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि वो चाहे पीछे भी हट जाएं, मैं खुद ये काम करके रहूँगा। शादी का इतना शौक़? उसने चिढ़ाया। बकवास मत करो, तुम नहीं जानते आज अरसे बाद मैंने ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस किया है। मैं किसी की नज़रों के हिसार में घर से नहीं निकला। मैंने अपनी मर्ज़ी से ठंडा पानी बोतल से मुंह लगा के पिया है। आज दादी, अम्मी और चाची में मेरी वजह से कोई झड़प नहीं हुई, क्योंकि झड़प का मौजू आज वो थी जो अभी आई ही नहीं, लेकिन आने से पहले ही मुझे ये एहसास दिला गई है कि वो मेरे लिए कितनी अहम है। अब तो उसे आना ही होगा, हर हाल में, जल्द अज जल्द। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अब क्या भगा के लाओगे किसी गरीब को? जब शादी का ख्याल अल्लाह ने उनके दिलों में डाल दिया है तो तौफीक भी दे देगा। सिर्फ ख्याल आने से क्या होता है? शादी करने के लिए चाहिए एक अदद लड़की जिस पे मेरी दादी, नानी, अम्मी, चाची, खाला और फुप्पी कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते। मुझे तो लगता है इसी बहस में ये लोग 10-20 साल और गुजार देंगी। तो चलने दो उसी तरह, कम से कम तुमसे तो ध्यान हटा। तुम तो यही चाहते हो। अब ऐसी भी बात नहीं कि वो इसी बहस में मुझे बुढ़ा खसूट कर दें। मुझे डर है चंद दिन बाद उकता कर या बोर होकर ये इरादा ही तर्क ना कर दें। तो चाहते क्या हो? उनकी बहस का ख़ात्मा, उनको किसी एक हल पे मुत्तफिक होने पे मजबूर करना। और वो हल ये है कि जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो ना मेरे ननियाली ख़ानदान से हो, ना ददियाली ख़ानदान से, ना नाना की पसंद की आला तालीम याफ्ता संजीदा मिजाज हो, ना खाला की पसंद की कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर हो, ना फुप्पो की पसंद के ऐन मुताबिक सादा घरेलू सी, ना चाची के ज़ौक़ के मुताबिक सब्ज़ आँखों सुनहरे बालों वाली, ना दादी की पसंद की चंदे आफ्ताब चंदे महताब, ना अम्मी की दिली ख्वाहिश के मुताबिक सुघड़ बीबी। तो तुम्हारी पसंद कौन से अर्श से उतरने वाली है? वो ऐसी होगी ऐसी जैसे वो सोचने लगा। दरअसल पहले से ये तय तो नहीं किया था, बस जैसी भी होगी, कम से कम होगी तो सही।
نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ یہ سب تو اپنی اپنی پسند بیان کرتے اور دوسروں کی رد کرتے رہیں گے۔ مجھے جیسی بھی ہاتھ لگی لا کے ان کے سر پر تھوپ دوں گا بس، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور منظر اسے دیکھ کے تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ بیچارہ کہیں اس جنون اور ضد میں آ کر اپنی اچھی بلی زندگی کا بیڑا غرق نہ کر بیٹھے۔ زرمینہ سب لوگ کہاں ہیں؟ واپسی پہ گھر تقریباً خالی پایا تو صحن میں کھیلتی دونوں بچیوں سے دریافت کیا گیا، بھابھی ڈھونڈنے گئے ہیں۔ ادھر سے بڑی خوشی سے اطلاع دی گئی۔ ڈھونڈنے؟ اون نے ہنکار ابھرا۔ ڈھونڈنے سے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مجھے تو لگتا ہے جتنا وقت لے رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی بھابھی ایجاد کر کے رہیں گے۔ چھٹی کا دن گزارے نہیں گزر رہا تھا۔ بچپن سے اسے جس قسم کی کڑی نگہداشت کے ساتھ پالا گیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ کوئی خاص مشاغل نہ اپنا سکا، نہ ہی زیادہ دوست بنا سکا۔ لے دے کے ایک منظر تھا جس کے ساتھ وہ ابھی ابھی مغز ماری کر کے لوٹا تھا، اور کرنے کو کچھ نہ رہا تو اوپر چھت پہ چلا گیا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ گرمیوں کا موسم ہوتا تو اس وقت ساری چھتیں آباد ہوتیں، اکثر کو دھو کر ٹھنڈا کیا جا رہا ہوتا، پیڈسٹل فین لگا کے چارپائیاں بچھائی جا رہی ہوتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سردی نے خاصا زور پکڑ رکھا تھا۔ ساری چھتیں اداس اور ویران ویران سی لگ رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ہر چھت کا بلب اور آنگن کی ٹیوب لائٹ روشن ہونے لگی۔ اون نے بھی اپنی چھت پہ لگی ٹیوب لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ وہ سونے دیا کنگنا سودا ایکو جیا ہے، یہ بٹن لائٹ کا ہی تھا نا، ٹیپ ریکارڈر کا تو نہیں؟ وہ ہڑبڑا گیا۔ یہاں ٹیپ ریکارڈر کہاں سے آنا ہے؟ اپنے خیال کی اس نے خود ہی تردید کی۔ خاموش فضا میں اچانک گونجنے والی آواز نے اسے ایسا سوچنے پہ مجبور کر دیا، ورنہ دھیان سے سننے پہ بآسانی اندازہ ہوتا تھا کہ بغیر ساز کی یہ آواز یہی قریب سے ہی ابھری تھی۔ میں نہیں تکنا وے تینو ادھا بوا ٹوکے، دیکھنا ہے تینو صدا سامنے کھلو کے۔ اس کھلم کھلا دھمکی پہ اس نے دائیں جانب قدم بڑھائے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ برابر والوں کی دیوار سے جھانک کے دیکھا، ان کی چھت پہ بچھی واحد چارپائی پہ ایک چادر پھیلا کے شلجم کے کٹے ہوئے کتلے اور کٹی ہوئی پالک اور مولی سکھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور ایک لڑکی اس کی جانب پشت کیے انہیں اکٹھا کر رہی تھی، اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً گلوکاری کا یہ مظاہرہ بھی۔ یہ منظر خاصا جانا پہچانا تھا۔ اس کی دادی کو بھی ہر موسم کی سبزی اسی طرح سے سکھانے کا جنون تھا۔ دوپہر کو چادروں پہ پھیلا کے انہیں دھوپ لگوائی جاتی اور شام کو سمیٹ لیا جاتا۔ تو جس گلیوں لگنا سودا ایکو جیا، دل دینا کہ دل منگنا وے سودا۔ اچانک وہ پلٹی اور اس کا سودا حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے شاید چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا تھا یا پھر کسی کو مدد کے لیے پکارنے۔ اون نے صرف اس کے منہ کو کھلتے دیکھا اور الٹے قدموں نیچے کی طرف بھاگا۔ پتہ نہیں کون تھی۔ برابر والے شیخ صاحب کی دونوں بیٹیاں تو کئی سالوں سے شادی شدہ اور کئی بچوں کی مائیں ہیں، اور پوتیاں ان کی ہماری زرگل کی ہم عمر ہیں۔ پھر یہ نہ جانے کون ہے، اور پتہ نہیں نیچے جا کے شیخ صاحب کو کیا بتائے گی۔ مجھے بھی مصیبت پڑی تھی جھانکنے کی، گانا ہی گا رہی تھی نا، اور وہ بھی اس قدر بکواس۔ میں تو ایسے مچل گیا دیدار کو جیسے حدیقہ قیانی 7 والی چھت پہ لائیو کانسرٹ کر رہی ہو۔ چلو آئیں گی شیخ صاحب کی بیگم شکایت لگانے تو میں بھی کہہ دوں گا کہ ان محترمہ کو سرے شام چھتوں پہ نغمہ سرائی کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا، اور ایسے میں اگر سامعین میں سے کسی سے آمنا سامنا ہو بھی گیا تو کون سی بری بات ہے؟ بری بات تو شریف لڑکیوں کا چھتوں پہ چڑھ کر حلق پھاڑنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے دلائل گھڑتا رہا، اور 2 دن گزر گئے، نہ شیخ صاحب کی بیگم تانے دینے آئی اور نہ ہی شیخ صاحب نے با نفس نفیس دروازہ کھٹکھٹا کے ابو سے شکایت لگائی۔ تو پھر اماں لڑکی والوں کو ہاں کہلوا بھیجوں؟ حسنہ نے پوچھا۔ نصر اللہ کیا کہتا ہے؟ دل تو راضی ہے نا اس کا؟ انہوں نے اون کے ابا کے بارے میں کہا۔ ہاں وہ تو ان لوگوں کے گھر بار اور مردوں کے بارے میں مطمئن ہے، اور مجھے بھی سارا گھرانہ بہت پسند آیا، اور خیر لڑکی تو سبھی کے دل کو بھائی ہے، پہلی لڑکی ہے جس پہ آپ میں ویگما نگت سب راضی ہیں، کڑی ہے بھی تو چاند کا ٹکڑا، انہوں نے نہال ہو کے کہا۔
میرا تو دل کر رہا تھا وہیں حد بھرا کر دوں، لیکن سوچا اس طرح تو کڑی والے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے اپنے منڈے کو ہولا نہ کرنے کے لیے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ اب ایسا کرو، فون کر کے انہیں گھر بلوا لو کہ آ کے ہمارا منڈا دیکھ جائیں، آپے سمجھ جائیں گے، زیادہ تعریفیں شریفیں کرنے کی لوڑ نہیں۔ تیری بڑی بری عادت ہے، اگلے پہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈر گر جاتی ہے۔ اور ہاں، اون کو بھی بتا دینا، بس اماں جی صرف بتا دینا، ویگما نے حیرت سے کہا۔ خو ایسا تو اب ہمارے گاؤں میں بھی نہیں ہوتی، کسی لڑکی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی کہ اس کا شادی طے کر کے اسے صرف بتا دو۔ ہمارا مانو تو پہلے اس کو لڑکی کا تصویر دکھاؤ، اگر اس کو لڑکی پسند آتا ہے تو پھر ان کو فون مون کرو۔ پہلی بار تو نے کوئی سیانی بات کی ہے، واقعی یہ تو بہت ضروری ہے، لڑکی رچ کے سونی ہے، پسند تو اسے آنی ہی آنی ہے، نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی طریقہ یہی ہے۔ وے آن میرے چند پتر۔ وہ آفس سے لوٹنے کے بعد ابھی ابھی جلا بھنا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے اپنے کمرے تک آیا تھا۔ دادی کو کبھی کبھار ہی جوش اٹھتا تھا کچن میں جانے کا، اور اس کا واحد مقصد صرف اور صرف آن کے لیے کسی خاص ڈش کی تیاری ہوتا۔ آج بھی انہوں نے اس کے لیے خاص طور پر گردے اور چانپ بھونے تھے، ساتھ میں میدے کے بل والے پراٹھے وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے منہ میں دینے کو تیار، اور دوسری جانب امی اس ثقیل اور ہائی کولیسٹرول والے کھانے پہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کے بنے مٹر پلاؤ کھلانے پہ بضد۔ مرے بے سودرے ویگما بھی ٹرے اٹھائے نیچے اتر آئیں۔ اون یہ تک دیکھنے کی زحمت نہ کرتا کہ اوپر سے کیا سوغات آئی ہے، اور دھپ دھپ کرتا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ ایسے موقعوں پہ تینوں میں لمبی تکرار چلا کرتی، اس کی ناراضگی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرایا جاتا، لیکن آج چند منٹ تک الزام تراشیوں کے بعد وہی موضوع چھڑ گیا۔ آج کی بحث میں گرم جوشی زیادہ تھی، کیونکہ بالآخر سبھی اس لڑکی پہ متفق ہو گئی تھیں جو رحمتن نے آج دکھائی تھی۔ جی فرمائیے، اب کس نے مجھ پہ کون سا ہنر آزمانا ہے؟ میرا ناتواں میدہ حاضر ہے آپ کے ستم اٹھانے کو۔ دیکھ اون پتر، تو اور کسی طرح ناراض ہو لیا کر، لیکن غصے میں آ کے اپنے نانے والی مشکل زبان نہ بولا کر مجھ سے۔ میرے کانوں میں خارش ہونے لگتی ہے۔ دیکھے فوٹو کیسی ہے، آؤٹ آف فوکس ہوتے ہوتے رہ گئی، اینگل بھی کوئی خاص اچھا نہیں، پیچھے لگی ٹیوب لائٹ بہت برے طریقے سے فلیش ہو رہی ہے۔ اگر فوٹوگرافر اس اینگل کو تھوڑا سا، وہ کسی ماہر فوٹوگرافر کی طرح تنقید کر رہا تھا کہ حسنہ نے ٹوک دیا، تم یہ تجزیہ نگاری بعد میں کرتے رہنا، اماں کا مطلب ہے یہ لڑکی کیسی ہے؟ مجھے کیا پتا کیسی ہے، میں کون سا اسے جانتا ہوں، اور آج کل تو برسوں کی جان پہچان کے بعد بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کیسا ہے، میں صرف تصویر دیکھ کے کیسے بتا سکتا ہوں؟ ارے بکرات، میں اس کی عادات و خصائل کے بارے میں نہیں، شکل و صورت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ہاں وہ تو اچھی ہے، اس نے ایک بھرپور نظر فوٹو پر ڈالی اور ستائشی لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے کیسی رہے گی؟ ہمیں تو بہت پسند آئی ہے۔ آج اسی کی طرف گئے تھے ہم سب۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس مرحلے کو وہ بہت مشکل سمجھ رہا تھا وہ اتنی جلدی سر ہو گیا، یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پسند ہے نا؟ وہ بگلے بجاتا ہاں کہنے ہی والا تھا کہ دادی اسے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے لگیں۔ BA کے آخری سال میں ہے، ابھی 20ویں سال میں لگی ہے، مگر صورت دیکھو کیسی بھولی ہے، جیسے 15ویں سال میں ہو۔ نام بھی کیسا سونا ملائم سا ہے، رباب۔ ہائے، نام لو تو منہ میں شکر والا مکھن گھل جائے۔ توبہ اماں، آپ کی تو تشبیہات بھی اتنی ہائی کولیسٹرول والی ہوتی ہیں۔ حسنہ نے ناک چڑھائی۔ نری شکل و صورت ہی نہیں ہے، عادت کی بھی بھلی ہے، دادی متواتر کہتی رہیں، اور وہ متاثر ہو جانے والے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ایسی سواد والی رس ملائی بنائی تھی اس نے، اور چائے بھی بڑے طریقے سلیقے سے لائی تھی۔ ماں پیو نے لاڈوں میں پھوڑ نہیں بنایا، حالانکہ اکلوتی ہے لاڈلی راج دلاری۔ اکلوتی؟ اون کر رہا اٹھا۔ ہاں، ماشاءاللہ سے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، اپنے گھر کی واحد رونق۔ حسنہ نے بھی خوشی سے چوڑ لہجے میں کہا، جیسے اس کا اکلوتا ہونا بہت بڑا کارنامہ ہو۔ اتفاق سے وہ بھی اپنے خاندان میں ہر طرف سے اکلوتی ہے، چاچے مامے سب منڈوں والے، ایک یہ اکلوتی دھی رانی ہے، جیسے تو ساروں کا اکلوتا پتر۔
हमारा इकलौता पोता, फुप्पियों चाचों का इकलौता भतीजा, इकलौता नवासा, इकलौता भांजा और अब इकलौता दामाद, इकलौता बहनोई भी। नहीं, मैं इतने सारे इकलौतेपन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। वो तड़प के खड़ा हुआ। ये भी कोई लड़की है? उसने हाथ में पकड़ी तस्वीर मेज़ पे पटकी। यही शाहकार ढूंढने में आपने इतने दिन लगा दिए। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं आई? हुस्ना को सदमा हुआ। नहीं, इन्हें तो पूरी उम्मीद थी कि वो तस्वीर देखते ही हाँ कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। और ये मत पूछिए कि क्यों, इसलिए कि वजह कोई एक नहीं। आप लोग अब प्लीज़ जहमत मत कीजिए, ये काम आपके बस का नहीं। आए हाय, तो क्या तुम्हें अतरा ही छोड़ दें, किसी खूंटे से ना बांध दें? दादी को गुस्सा सा आ गया। क्या मैं कोई सांड हूँ? उसे भी इन मिसालों पे तैश आ गया। हद हो गई, यानी कि कोई इंसानी किस्म का मुहावरा या मिसाल नहीं पेश की जा सकती। ढूंढ ढांड के चौपाइयों से मुताल्लिका ज़रबुल मिसल निकाल जाती है। कोई वजह भी तो हो इनकार की। अरे, जिस लड़की में तुम्हारी फुप्पी तक बावजूद कोशिश कि कोई नुक्स ना निकाल सकी, उसे नापसंद करने की कोई एक वजह तो बता दो। वो उलझी। मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकता। इस जिक्र को जाने दें। आप सब बिला वजह खुद को हल्कान मत करें। मैं खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। क्या मतलब? हुस्ना चौंकी। लो, मतलब क्या पूछ रही हो? साफ साफ तो कह रहा है कि आपे ब्याह करेगा अपनी पसंद की किसी फैशनी लड़की के साथ। दादी ने दुपट्टा आंखों पे रख लिया और सिसकने लगी। होगी कोई पक्के मुंह वाली, इसके दफ्तर में नौकरी करती होगी, अच्छी कमीसियाँ और तंबू जैसी शलवारा पहनने वाली, छट्टी पट्टियाँ लगा के बाल रंगने वाली, जैसी खुर्शीदा की पोतरी हैं। उनकी अजीज़ा खुर्शीदा की पोती, जो किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी, पिछले दिनों एक तकरीब में उनकी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनी। अपनी चुस्त कमीज़, पटियाला घेरदार शलवार और स्टिकिंग वाले बालों की वजह से। और उनका ख्याल था कि शायद नौकरी करने वाली सारी लड़कियां ही शामियाने जैसी शलवार पहनती और धारीदार बाल रंगवाती होंगी। ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की। हाँ, मगर करूँगा ज़रूर और उससे शादी करूँगा। तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी है, हम ज़बरदस्ती करने वाले कौन? बस इतना ध्यान रखना कि ज़िंदगी बेशक तुम्हारी अपनी है, मगर उस पे हमारा भी हक है। जो भी फैसला करना सिर्फ अपनी ज़ात और खुशी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि सारे ख़ानदान की खुशी को देख कर करना। हुस्ना ने तो जल्द ही हथियार डाल दिए। अलबत्ता दादी देर तक आहें भरती रहीं। तू ना बता, लेकिन मुझे सारा पता है। ये पिछला चक्कर जो कराची का लगा था, वही रंग लाया है। वहाँ से आने के बाद ही तूने आंखें माथे पर रख ली थीं। अब भड्डे वेले मेरे कानों को फिर लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। मैंने तो सोचा था, कैसी सोनी आवाज़ है रुबाब की, बिल्कुल हुमैरा अरशद जैसी। उससे माही और टप्पे सुना करूँगी। लेकिन हाय, दादी की अजीब व गरीब हसरत पे वो सर झटक के उठना चाह रहा था कि कानों में किसी की गनकती आवाज़ गूंजी। तक दे बिलोरियाँ नैनियाँ वालियाँ। और उसके कदम बाहर के बजाय छत की तरफ बढ़ गए। तो तुमने महल्ले में नैन मटक्का शुरू कर दिया? मंजर ने सारी तफसील सुनकर तबसरा किया। अबे यार, कहाँ का नैन मटक्का? नैन तो उसके अब तक देखे ही नहीं। क्या मतलब? नैन नाम की चीज़ है भी, या सिर्फ गले के सुरों पे ही फिदा हो गए हो? नैन तो हैं, 100% हैं। और रही मेरे फिदा होने की बात, तो मैं ऐसा बदज़ौक नहीं जो सिर्फ उसकी उल्टी सीधी ताने लगाने पे लट्टू हो जाऊंगा। ये तो बस दादी की बात पे यूं ही ख्याल आया और मैं छत पे चला गया। शेख साहब का नवासा ऊपर खेल रहा था। बच्चे से बातों बातों में पूछा कि उसके घर कौन से मेहमान आए हुए हैं, तो पता चला कि उसके नाना के किसी दोस्त की बेटी आई है। उसके ढेर सारे बहन भाई हैं, जिनकी वजह से वो अपने घर में सुकून से पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ आके पढ़ रही है। यार, अपनी बहन को भेज के ज़रा मज़ीद मालूमात तो करवाओ। मेरी कोई बहन ये काम फ़ी सबीलल्लाह करने पर तैयार नहीं होगी। तुम नहीं जानते उन्हें। बदले में ढेर सारे सवालात के साथ साथ रिश्वत भी तलब की जाएगी। वो मैं दे दूँगा, तुम ये काम तो करवाओ। और अगले ही दिन मंजर की सबसे छोटी बहन जो खबरें लेकर आई, उनको सुनने के बाद ऑन का दिल चाहा बदले में उसे मेडोरा की लिपस्टिक, किटकैट चॉकलेट, 1.5 लीटर पेप्सी और ख़वातीन डाइजेस्ट के ताज़ा शुमारे के बजाय अपना सब कुछ देते। मगर उस बेचारी की डिमांड इन्हीं 4 चीज़ों तक महदूद थी। तू तो नाचने लग गया है। ऐसी भी क्या ख़ास बात है?
تو نہیں جانتا، یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جو میری زندگی سنوار سکتی ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی سے میری شادی اس سے ہو جاتی ہے تو بس پھر سارے دل درد دور۔ پسند کی شادی کے لیے صرف تقدیر کا مہربان ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، غالباً محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ منظر نے یاد دلایا، ہو جائے گی محبت بھی۔ اون نے پورے وثوق سے کہا، ضرور ہو جائے گی۔ محبت کرنے کے لیے کوئی ایک وجہ تو نہیں، بہت سی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اکلوتی ہرگز نہیں، 7 بہن بھائیوں میں سب سے درمیان والا نمبر ہے اس کا، اور تمہاری طرح محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی ہے، میری طرح حلق تک بھری نہیں بیٹھی۔ اس لیے میرے گھر والوں کی حد سے زیادہ توجہ سے نہ گھبرائے گی، نہ تنگ پڑے گی، بلکہ بڑے ذوق و شوق سے وصول کرے گی۔ یعنی میرا بوجھ تو ہلکا۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں۔ وہ اردو ادب میں ایم اے کر رہی ہے، لیکن پنجابی گانوں کی دل دادا ہے، یعنی امی اور دادی دونوں کی تسکین طابع کا سامان موجود۔ اس کے علاوہ اضافی صلاحیت یہ ہے کہ اس کے ابا سرکاری ملازم تھے، کافی عرصے اٹک میں تعینات رہے، بچپن کے کئی سال وہاں گزارنے کی وجہ سے پشتو سے بھی شد بدھ ہے۔ لو جی، ویگما چاچی کے سارے گلے دور۔ نانا جان کی بس ایک یہی شرط تھی کہ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو تو ان قریب ایم اے پاس کہلائے گی، اور مجھے چاہیے محبت تو اس سے چٹکی بجاتے ہی ہو جائے گی، تم دیکھنا۔ وہ پورے جوش و خروش سے کہہ رہا تھا، اور منظر نے اس وقت بڑے سچے دل سے دعا کی تھی کہ اس کا نصیب اس لڑکی سے جڑ جائے اور چٹکی بجاتے ہی محبت بھی ہو جائے۔ آج بھی چھٹی کا دن تھا، اور ہمیشہ کی طرح اون آج بھی دن چڑھے تک بستر پر اینٹتا رہا۔ آنکھ کھلے یوں گھنٹہ تو ہو ہی رہا تھا، اس کے باوجود نرم گرم بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی عیاشی بھی تو ہفتے میں ایک دن ہی نصیب ہوتی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اٹھ کے کرتا بھی تو کیا کرتا۔ پہلے کی بات اور تھی، اس کے بستر سے نکلتے ہی امی اور دادی اس کے ناشتے کی فکر میں مشترکہ طور پر ہلکان ہوا کرتی۔ امی اس کے شلوار سوٹ پہ استری پہلے سے کر چکی ہوتی، لیکن پھر بھی تنقیدی نظروں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مزید شکنیت دریافت کر رہی ہوتی۔ ساتھ ساتھ ہر 2-3 منٹ بعد دوپہر کے کھانے کے لیے دریافت کیا جاتا۔ ویگما کی 4 بیٹیاں، اور پھر اگر نگت بھی آئی ہوتی تو اس کے بچے سب اسے گھیرے میں لیے ہوتے، لیکن آج چوتھی اتوار تھی جو وہ اس معمول سے آزاد تھا۔ چوتھی اتوار، اس کی شادی کے بعد چوتھی اتوار تھی یہ، جو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پہ کروٹیں بدل بدل کر ٹانگیں پٹک پٹک کر گزار رہا تھا۔ ابھی تک تو دعوتیں بھی ختم نہیں ہوئی تھی، آج بھی اسے اپنے کچھ سسرالی عزیزوں کے ہاں رات کے کھانے پہ جانا تھا۔ چند منٹ پہلے ہی نگت 1 گھنٹہ لگا کر زارا کے وارڈروب میں سے ایک نیوی بلو سوٹ منتخب کر کے گئی تھیں۔ اصل میں اس کی آنکھ ہی نگت کی آواز سے کھلی تھی، جو خود ہی کوئی نہ کوئی سوٹ نکالتی، پہلے اس کی تعریف اور پھر کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے رد کر دیتی۔ انہیں اپنی لاڈلی بہو کے لائق کوئی جچ ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس سوٹ پر وہ راضی ہوئیں۔ ان کے کمرے سے نکلنے سے کافی دیر پہلے ہی ویگما زارا کو اوپر اپنے پورشن میں لے جا چکی تھی، اپنے گھریلو تیار کردہ ٹوٹکوں کی مدد سے اس کا ہربل فیشل کرنے کے لیے۔ باہر سے دادی کی بھی آوازیں متواتر آ رہی تھیں۔ ناس نہ مار دینا بیچاری کی شکل کا، نہ میں کہتی ہوں اسے لوڑ کیا ہے تیرا دہی انڈا منہ پہ تھوپنے کی، ماشاءاللہ اتنی بھولی اتنی سونی شکل ہے، یہ سیاپے تو وہ کریں جن کے پکے بھوتوں پہ لعنت پڑتی ہو۔ زارا بچے آجا، شاباش، اس پٹھانی کی ہتھیں نہ چڑھیں، آجا میرا بچہ، میں تو اداس ہو گئی، تیری آواز نہ کانوں میں آئے تو لگتا ہی نہیں دن چڑھا ہے، اور میرا دن اس کے چڑھنے نہ چڑھنے کی فکر ہے کسی کو؟ اندر لیٹے لیٹے اس نے جل کر سوچا۔
زارا، اماں جی بلا رہی ہیں، اب آ جاؤ۔ حسنہ سے رہا نہ گیا، وہ بھی آوازیں دینے لگیں۔ ویگما تو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اب زارا آئے تو میں اس سے پوچھ کر ہانڈی چڑھاؤں۔ رات کا کھانا تو ہر دوسرے دن باہر ہوتا ہے، ایک دوپہر کے وقت تو بچی نے گھر پہ کھانا ہوتا ہے، کم از کم وہ تو اس کی پسند کا ہو۔ اون ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر خوبصورت فریم میں سجی اپنی شادی کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ تصویر 5-6 دن پہلے ہی یہاں سجائی گئی تھی۔ اس نے فریم ہاتھوں میں لے لیا۔ ڈارک مرون عروسی شرارے میں ملبوس دلہناپے کا سارا حسن، حیا کے سارے رنگ سمیٹے زارا اس کے پہلو میں بنی سوری کھڑی تھی۔ اس نے غور سے اس کا ایک ایک نقش دیکھا۔ پچھلے 5 منٹ سے میں تمہیں تک رہا ہوں۔ اس پورے 1 مہینے میں یہ پہلے 5 منٹ ہیں جس کے دوران کوئی تمہارے اور میرے بیچ میں مہل نہیں ہوا۔ وہ خود ہی ہنس پڑا۔ زارا سے شادی کا مرحلہ زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ اس نے منظر کے گھر سے آنے کے فوراً بعد امی سے شیخ صاحب کے ہاں آئی ہوئی مہمان لڑکی کا تذکرہ کر دیا اور یہ تک سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ ایک بار اسے تفصیل سے اور غور سے دیکھ ہی لے۔ منظر کی بہن سے اس کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا تھا وہی اس کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد دادی اور امی کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ انہیں لڑکی بما اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ بہت پسند آئی تھی۔ دوسری جانب سے بھی خاص غور و فکر کا تکلف نہ بڑھتا گیا اور یوں زارا دلہن بن کے اس کے آنگن میں اتر آئی۔ جیسا کہ اسے توقع تھی وہی ہوا۔ دادی، امی، چاچی، پھپھو، نانا، خالہ سب کے پاس اسے پسند کرنے کی کوئی نہ کوئی ذاتی وجہ ضرور تھی، اور ایک مشترکہ وجہ یہ تھی کہ وہ اون کی دلہن تھی، اس گھر کے اکلوتے اور لاڈلے اون کی اکلوتی دلہن جو خود بخود لاڈلی بھی ہو گئی۔ زارا بھی اپنے خاندان کی جانب سے نظر انداز ہونے کا گلہ رکھتی تھی، سو اس نے سسرال والوں کی یہ غیر معمولی پذیرائی مسرت آمیز حیرت کے ساتھ اپنا حق جان کے وصولی۔ وہ تو جیسے ان سب کے لیے ترسی بیٹھی تھی، کبھی دادی کے پاس بیٹھی ان کے بچپن لڑکپن کے قصے اور 50-60 سالہ پرانے ٹپے ماہیے سن رہی ہوتی اور پھر یاد کر کے انہیں سنایا بھی کرتی، کبھی امی سے ان کے میکے والوں کے قصیدے سن کر متاثر ہو جانے کے انداز میں سر دھن رہی ہوتی، تو کبھی ویگما کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی پشتوں کی مشق کر رہی ہوتی، اور کبھی آنکھوں میں آنسو بھر کے نگت سے اس کے سسرال والوں کے مظالم کے قصے سن رہی ہوتی۔ نگت تو اون کی شادی کے بعد زیادہ تر یہیں پائی جاتی۔ دراصل زارا ایک اچھی سامہ تھی اور دوسروں کی توجہ سمیٹنے کا سب سے اچھا وصف بھی یہی ہوتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب اون کے نخرے اٹھانے کے بجائے سارا خاندان اس کے گرد منڈلاتا، ویگما اور نگت کی بچیاں بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اون سے ان کی محبت اب کم ہو گئی تھی، بات صرف اتنی تھی کہ اون اتنی محبتوں سے گھبرا اٹھتا تھا۔ اس کی اکتاہٹ اور ناگواری محسوس کرنے کے باوجود سب اپنا لگاؤ اس سے ظاہر کرنے پہ مجبور تھے، لیکن جب سے زارا اس گھر میں آئی جو جولی بھر کے محبتیں سمیٹنے کا شوق رکھتی تھی، تو سب کی بے پایا محبتوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا، یعنی سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ اون چاہتا تھا۔ اس کی پلاننگ کامیاب رہی، شادی کے لیے زارا کا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کوئی بات تھی کہ وہ مطمئن نظر نہیں آتا تھا، اس کا دل بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ وہ اس نئی ملنے والی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ اب چاہے وہ رات کو دیر سے گھر لوٹتا کوئی اعتراض کرنے والا نہ تھا، لیکن اس کا دل ہی نہ چاہتا رات کو کہیں نکلنے کو۔ اب چاہے وہ آفس سے 4 گھنٹے لیٹ آتا تب بھی آنکھوں میں آنسو بھر کے کوئی سامنے کھڑا نہ ہوتا تھا، لیکن اس کا دل چاہتا وہ آفس آف ہونے سے بھی گھنٹہ بھر پہلے ہی گھر آ جائے۔ وہ چاہے دوستوں کے ساتھ کہیں کا بھی پروگرام بنا لے، کوئی ٹوکنے اور گھر پہ زیادہ وقت گزارنے کے لیے اصرار نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود وہ آؤٹنگ یا سنیما کا کوئی پروگرام نہیں بناتا تھا۔ اب ان سب باتوں کے لیے وہ ہمکنے لگا تھا جن سے عاجز آیا ہوا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ اس توجہ کا زارا کی ذات سے طالب تھا۔
زارا جسے خود محبتیں سمیٹنے سے فرصت نہیں تھی، وہ کب اون کی ضرورت اور طلب بن گئی یہ اسے خود پتہ نہ تھا، اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا مگر وہ ہاتھ لگے تب نہ۔